तकरीर है। फिर मुझे भाग करके और कहीं आगे जाना है, तो हाफिज जी का हुक्म था, मैंने तामीलन उस पर हाज़िरी देने का शर्फ हासिल किया है। आप इन हजरात की ज़ियारत कीजिए। और ये इस वक्त जो मदरसे चल रहे हैं, एक ज़माने में जस्टिस हिदायतुल्लाह थे, आप पूछे सैयद साहब से, वो हिंदुस्तान का उपराष्ट्रपति था। वो हमारे जैसलमेर में आ गए 80-82 के ज़माने में, उपराष्ट्रपति था और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रह चुका था। उसके बाद इंदिरा जी ने उसको वाकई उपराष्ट्रपति बना दिया। इधर के थे तो मुझे भी कुछ लोगों ने बुलाया कि साहब हमारे बॉर्डर पे मदरसों को लोग परेशान करते हैं, पुलिस परेशान करती है। मैं भी गया। हमारे यहाँ एक फ़कीर गाजी है जो बेताज का बादशाह था, अभी गुजर गया, आप नाम सुना होगा। पूरे अपने इलाके पे दबदबा था उनका। उन्होंने कहा हजरत हमको कुछ मसले सदर साहब को पेश करो। शाम को हम सेक्रेट हाउस में, यहाँ के चीफ मिनिस्टर जोशी था हमारा मुखिया, उससे मशवरा करके हम उसके पास गए, राष्ट्रपति के पास। मैंने कहा साहब हमारे यहाँ पुलिस, ये बॉर्डर का इलाका है और छोटे छोटे मदरसे हमारे भाई लोग चलाते हैं, उनको हमारा प्रशासन परेशान करता है। तो आप चाहे इंदिरा जी से कहें, चाहे जोशी से कहें कि मुसलमानों को हम हिंदी भी पढ़ाते हैं, स्कूल भी चलाते हैं, हर जगह देखिए, लेकिन मदरसा हमारे लिए रूह का रिश्ता रखता है। अगर मदरसा नहीं होगा तो हमें कुरान कहाँ से मिलेगा, और कुरान हमको नहीं मिलेगा तो ईमान हमको कहाँ से मिलेगा। हम मदरसे इसलिए कायम करते हैं कि आने वाली नस्ल हमारी कुरान पढ़े, और कुरान पढ़ेगी तो हमारी नस्ल मुसलमान बन के रहेगी। नहीं तो आने वाला तूफान हमें नेस्त व नाबूद कर देगा और हमारे बच्चे देहरिया बन जाएंगे और राम राम कहना शुरू कर देंगे, इस्लाम को भूल जाएंगे। वो मेरी बातें सुनता रहा। उसके बाद मैंने कहा साहब लोग परेशान करते हैं कि मदरसों को बंद कर दो। तो काफ़ी वो बड़ा उपराष्ट्रपति था, उसने कहा मुफ्ती साहब मदरसा आप चलाइए। मैं सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रह चुका हूँ, मैंने दुनिया की सैर की है। जिस तरीके से हिंदुस्तान में इस्लाम ने 850 साल इस्लाम का नूर चमकाया, इसी तरीके से मुल्क इधर है जिसका नाम स्पेन, अंग्रेजी में और अरबी में उंदुलुस था, वहाँ भी 800 साल मुसलमान की हुकूमत रही। लेकिन अंग्रेज ने बड़ी पिलानी करके नापाक उन मदरसों को पहले तबाह किया, अरबी ज़बान को तबाह किया, मस्जिदों के मीनारों को शहीद किया, और उसके बाद मुसलमान मफलूज हो गया। और आस्ते आस्ते आज उस इलाके में जहाँ 800 साल मुसलमानों की हुकूमत थी और अल्लाह अकबर के नारे फिजाओं में गूंजते रहे और मस्जिद के मीनारे फिजाओं आसमान की सतह को बोसा देते रहे, आज वहाँ कलमा पढ़ने वाला भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मुफ्ती साहब मैं हुकूमत को कह दूंगा आप मदरसा रखो, स्कूल पढ़ाइए, मगर मदरसों को जिंदा रखिए। मदरसा जिंदा रहेगा तो इस्लाम सलामत रहेगा, और मदरसा उठ जाएगा तो इस्लाम का नूर खत्म हो जाएगा। ये उस फिक्री आदमी का जो पैन मुसलमान था, मरने के बाद न मालूम क्या हुआ, वो मैं बात आपकी नहीं बताऊंगा, मगर जो खानदानी मुसलमान है उसको थोड़ा सा दर्द है कि हम इस तूफान में, अगर आज पूरी दुनिया में एक तूफान है, आप यहाँ मत सोचिए कि मुफ्ती साहब हिंदुस्तान की फिजा क्या है। सैयद साहब से पूछे यूपी में फिजा आग लग रही है, न मस्जिदें महफूज, न मदरसे महफूज, न खानकाही महफूज। अजीब आलम यूपी का तबाही मची है और उसमें हुकूमत पर्दा डालती है, और हम लोग ताश खेलते रहते, हमको पता नहीं कि हमारी कौम पे क्या गुजर रही है। हमें कुरान आपका रब फरमाता फ़तबिरू या उलिल अब्सार, ऐ अकल वालों तुम जमाने की रफ्तार को पहचानो, जमाने के हालात को देखो और इबरत के नाखुन पैदा करो कि जमाना किस कजरवी से चल रहा है, किस रफ्तार से जमाना चल रहा है। हम कब तक ताश खेलते रहेंगे, कब तक आपस में लड़ते रहेंगे, कब तक फतवेबाजी का फलसफा उजागर कर। हमें अब हालात को समझना है, अपने बच्चों को दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन की तालीम से आरास्ता करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आप बच्चों को डॉक्टर बनाइए, सैयद साहब की दुआएं आपके साथ है, इंजीनियर बनाइए, हमके खुशी होगी। मगर इन सब के बावजूद एक मुहक्किक ने लिखा कि तू लगामे इल्म दीन, जिस घोड़ा मुजाहिद के लिए हथियार है जिहाद का, मगर वो घोड़ा चाहे लाखों रुपए का हो, अगर उसके मुंह पे लगाम है तो वो आपके ताबे में और कब्जे में रहेगा। लगाम निकल गई तो घोड़ा बिल्कुल आजाद हो जाएगा। हमारा बच्चा डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, IAS बना, IPS बना, अगर उसने इस्लाम की तालीम नहीं हासिल की तो ऊंट की तरह खड़े खड़े पेशाब करेगा, माँ बाप को सलाम करना भूल जाएगा कि मैं तो कलेक्टर बन गया, मैं तो डॉक्टर बन गया, इस बुढ़े को क्या सलाम करूंगा।
دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ یہ زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج مسلمان شرم کرتے ہوئے واقع شرم محسوس کرتا ہے۔ ایک سید صاحب ہمارا منتری تھا، ہمارے بچے کچھ مسائل لے کے اس کے پاس گئے، میں نے الحمدللہ میں منتریوں کو بھی گریبان پکڑتا ہوں، اپنوں کا بھی گریبان پکڑتا ہوں۔ بچوں نے کوئی مصیبت کی بنا پر سلام کیا، اس نے حضرت یوں کیا، جواب نہیں دیا۔ اس نے شرم کی کہ میں سید صاحب کا جواب کیسے دوں، یہ میرا پیے بیٹا ہے۔ مجھے لوگوں نے کہا حضرت یہ ہمارا کیا کام ہے؟ کیوں بھائی؟ میرا نام لیا، کہا لیا کہ مفتی صاحب نے بھیجا ہے اور ہمارا ہاسٹل نہیں، ہم بہت پریشان ہیں اور دوسری کمپنی ہم کو مکان رہنے کا نہیں دیتی ہے۔ تو پھر کہ سرکار ہم نے سلام کیا تو اس نے جواب ہی نہیں دیا۔ حاجی صاحب یہ کیا مسلمان ہے؟ آپ جس کو پروان چڑھاتے ہو، آپ جس کو روزی دے کے جوان بناتے ہو، آپ جس کو ووٹ دے کر کے MLA بناتے ہو، آپ خون جگر دے کر کے اس کو پارشد بناتے ہو، آپ زندگی بخش کر کے اس کو میئر بناتے ہو، وہ اتنا مغرور اور منافق بن جاتا ہے کہ آپ کے سلام کا جواب ہی نہیں دیتا ہے۔ ہم سے تقلید بلال حبشی کیا ہوگی، بت بنے بیٹھے ہیں بت شکنی کیا ہوگی۔ جو سلام دیتے ہوئے شرم محسوس کرے گا وہ قوم کی خدمت کیا کرے گا، وہ ہماری اولاد کی خدمت کیا کرے گا، ان طوفان کا رخ کیا موڑے گا، وہ مخالف کا گریبان کیسے پکڑے گا۔ ہم تو بدو بنتے جا رہے ہیں، شیر بننے کا خواب کہاں پورا ہوگا۔ اسی لیے خدا کے لیے یہ مدرسے اسلام کے قلعے ہیں، ان کو اللہ جتنی آپ کو توفیق دے خون جگر پلاتے رہو۔ ہم آپ سے لاکھوں روپے نہیں مانگتے ہیں، یاد رکھنا، یہ مت غرور کرنا کہ مفتی صاحب ہمارے جندوں سے مدرسہ چلتا ہے۔ سید صاحب سے پوچھو، بڑی بڑی یونیورسٹیاں اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرماتا وہ چل رہی ہے۔ ایک ہمارے انڈیا میں یا ساؤتھ میں کیرل ہے، کیرل میں ایک ثقافیہ یونیورسٹی ہے جس کا مولانا صاحب کروڑوں کا بجٹ ہے، مگر اس کی کہیں چندے کی رسید آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ جیسے سخی جاتے ہیں، چپ چاپ دیتے ہیں اور وہ اسلام کا قلعہ تعمیر ہو رہا ہے۔ آپ مدد کیجئے، انشاءاللہ رب آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا۔ ایک محقق نے کہا، سید صاحب جانتے ہیں میرے دوست سے سید قاسم پاشا حیدرآباد کا، وہ آل رسول تھے، سرخ آنکھ کی تھی، وہ کہا کرتے تھے مفتی صاحب خدا کی راہ میں جو دیتا ہے رب اس کو بے حساب عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیے، آپ حساب دے کے دیں گے۔ مفتی صاحب میری زکاة 1000 کی ہے، 10,000 کی ہے، 50، بے شک آپ نے 50,000 کی زکاة دی، مگر آپ پر رب جب کرم نوازی فرمائے گا تو 50,000 کا انعام نہیں دے گا، وہ 50 لاکھ کا آپ کو انعام فرما دے گا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا۔ راہ ربانی میں جو ایک پیسہ خرچ کرتا ہے رب کریم اس کو لاکھوں پیسوں سے نوازتا ہے۔ آپ اس کو جذبے کو رکھیے، اپنے بچوں کو بے شک پڑھاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، انگلش پڑھاؤ، کلکتہ بھیجو، یونیورسٹی بھیجو، ڈاکٹر بناؤ، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے۔ مگر گھوڑا لات مارے گا، اگر لگام نہیں چڑھی وہی ہمارا بچہ دہیا بن جائے گا اور مودی کا غلام بن جائے گا۔ اگر اس کو غریب نواز کا دیوانہ بنانا ہے تو اس کو کلام ربانی پڑھائیے، حدیث رسول پڑھائیے۔ اب آخری بات سنیے، امام اعظم ہمارے امام جس کو اپن مانتے ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا شاگرد خوبصورت میرے سید کی طرح تھا۔ ان کے دور میں ایک طوفان مچا کہ بادشاہ اور بادشاہ کی اہلیہ میں انبن ہوگی۔ دیکھو علم کی برکت، یہ علم آج بھی مل سکتا ہے۔ اگر ان اداروں کو ہم پانی ملائیں گے تو خدا وہ ہیرے تو نہیں صحیح، ان ہیروں کے وفادار آج بھی عطا کر سکتا ہے۔ بے شک اس بادشاہ نے کچھ انبن ہوئی میاں بیوی سے، تو بیوی کو غصے میں کہہ دیا کہ آفتاب ڈوبنے سے پہلے آپ میری حکومت کی سرحد سے باہر نکل جائیے، اگر نہیں نکلی تجھے 3 طلاق۔ بیوی بڑی دانشمندہ تھی کہ بھئی ہمارے شوہر نے نادانی کی، علماءوں کو بلایا گیا۔ اب اس زمانے میں نہ تو پلین تھے، نہ کاری تھی، نہ ہوائی جہاز، نہ جموں جٹ طیارہ تھے، گدھے تھے، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، اس میں آدمی کتنا سفر کرے گا۔ مگر عالم تھے، علماءوں کو بلایا، اس نے کہا نہیں بادشاہ سلامت طلاق ہو گئی، اب تیری حکومت کا کوئی کنارہ نہیں، کہاں تک تیری حکومت ہے؟ ایران سے لے کر کے ملائیشیا تک، ملائیشیا سے لے کر چائنا کی سرحد تک حکومت ہے، تو کہاں آپ کی بیوی آپ کی حکومت سے باہر جائے گی؟ خدا کی قدرت اس زمانے میں اسی مدرسے کا ایک شہزادہ بن کے آیا کوفے سے، وہ امام اعظم کا چہیتا شاگرد تھا، یہ چھوٹی سی ان کی عمر تھی۔ لوگوں نے ان سے پوچھا امام صاحب بادشاہ نے یہ بات تو کہہ دی کہ شام ہونے سے پہلے میری حکومت کی حدود سے باہر نکل جا ورنہ تمہیں 3 طلاق ہے۔ اب بادشاہ کی حکومت تو لاکھوں میل دور ہے، اب وہ غریب کیسے نکلے گی؟ نہیں تو طلاق ہو جائے گی۔ امام محمد کو اللہ نے کیسا دماغ دیا تھا، کتنی گوا کہ عقل کی بالغی عطا فرمائی تھی، یہ اسی مدرسوں کا صدقہ ہے، انہی علماؤں کا صدقہ ہے، انہی آل رسول کی کفش برداری کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے استادوں کی قدر کی تو اللہ نے ان کو چمکتا ہوا آفتاب و مہتاب بنا دیا۔ اس نے کہا کہ اچھا
اب کیا کیسا بادشاہ بھی رو رہا ہے، ملکہ بھی رو رہی ہے، خاندان پورا تڑپ رہا ہے کہ طلاق ہو جائے گی تو حکومت ہماری زیر و زبر ہو جائے گی، سب معاملہ الٹا ہو جائے گا، کوئی راہ نکالو۔ کہا بادشاہ سے کہہ دو مجھ سے گفتگو کرے۔ اس نے بادشاہ نے آ کر کے حاضری دی، کہا آپ کی مسجد کہاں کہ سرکار یہ ہماری مسجد ہے۔ کہا یہ داران کے اندر چادر لگاؤ، شامیانہ لگا دو، تناتا لگا دو، تناتا لگا کے تیری بیوی سے کہو کہ مسجد میں چلی آئے، اپنی بیٹیوں سے کہو مسجد میں چلی آئے، اپنی خاندان کی عورتوں سے کہو مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ سب عورتیں ادھر آ گئی، بیچ میں تنات کھینچ لی، کہا مرد ادھر نماز پڑھیں گے، عورتیں ادھر۔ کہا آفتاب ڈوب گیا، کہ آفتاب تو ڈوب گیا، بادشاہ رو رہا کہ طلاق ہو جائے گی۔ کہا امام صاحب اذان دو۔ نبی کے غلام نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان ختم۔ کہا امام صاحب جماعت قائم کیجئے۔ امام صاحب نے اللہ اکبر کر کے جماعت قائم کی۔ اب نبی کا شہزادہ امام بن چکا ہے، لاکھوں لوگ پیشانی خم کرنے کے لیے آمادہ وفا تیار ہے۔ نماز ہوئی، سلام پھیرا، دعا مانگی، بادشاہ کی آنکھوں کا آنسو نہیں تھمتا ہے۔ کہا بادشاہ مبارک ہو، تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ کہا سرکار کیسے نہیں ہوئی؟ سب مفتیوں کا فتویٰ۔ کہا مسجد نہ تیرے باپ کی ہے نہ میرے باپ کی ہے، نہ بادشاہ کی ہے نہ سلطان کی ہے، مسجد پہ کسی کی ملکیت نہیں۔ اگر کوئی نادان کہہ دے یہ مسجد میری ہے تو اس میں نماز ہی نہیں ہوگی۔ ان المساجد للہ ہے، مسجد رب کا گھر ہے۔ تیری بیوی تیری حکومت سے باہر نکل گئی، اللہ کے گھر میں آ گئی، جب یہاں آ گئی تو تیری حکومت نہیں میرے رب کی حکومت ہے، اس لیے تیری حکومت سے باہر آ گئی، طلاق نہیں ہوئی تو اس کے لیے حلال ہے، وہ تیرے لیے حلال ہے۔ آنسو کا سلام۔ یہ سعادت بزور بازو نیز، تانا بخشت خدای بخشندہ، یہ دولت کمانے سے نہیں ملتی ہے، یہ سر جھکانے سے ملتی ہے۔ آل رسول کی قدم بوسی کیجئے، ان کا احترام کیجئے، مسجدوں کا ادب کیجئے، اپنے بچوں کو دین دنیا سے آراستہ کیجئے۔ ان مدرسوں کی اپنے حب، میں نے کہتا ہوں لاکھوں روپے دیجئے نہیں، آپ جتنی اللہ توفیق دے ان مدرسوں کی چپ چاپ مدد کرتے رہو، رب غیب سے آپ کی مدد فرماتا رہے گا۔ ایک دور آیا تھا ہمارے یہاں اپنے ہندوستان میں بھی، مگر وہ لمبا کہانی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ کا بیٹا حافظ بنا تو اس نے کہا جاؤ بیٹا ابا کے پاس جاؤ۔ ان کا باپ کا نام شاہ جہاں تھا جس نے تاج محل بنایا۔ کہا ان کو جا کر بدھائی دو کہ دادا جان مبارک ہو، اللہ نے آپ کے پوتے کو حافظ قرآن بنایا۔ آج سید صاحب نے فرمایا ہم شادیوں پہ لاکھوں روپے برباد کرتے، دنیا تباہ کر لیتی ہے، باپ کی خدمت کرنے کی توفیق نہیں اور حرام کے اندر پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ میرے تیری بھائیوں، ہمیں جماعتی اعتبار سے اپنے بچوں کو سمجھانا ہے، ان پہ کنٹرول کرنا۔ بیٹا ہماری جنت کلکتے میں نہیں ہے، ہماری جنت تو بڈھی ماں کے قدموں میں ہے، ہماری جنت باپ کی خدمت میں ہے۔ ہر کو خدمت کو مخدوم شد، ہر کو خود بینت محروم شد۔ ان الجنت تحت اقدام امہات، تمہاری جنت ادھر والے پردوں میں نہیں ہے، تمہاری جنت تو بڈھی ماں کے قدموں میں ہے، والد کی خوشنودی میں ہے۔ ہم اللہ نے 2 پیسے دیے، ماں باپ کی خدمت کریں، ان اداروں کی خدمت کریں۔ جتنی آپ ماں باپ کی خدمت کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہی رہے گا۔ بادشاہ کے بیٹے نے جا کے کہا دادا جان مبارک ہو، اللہ نے آپ کے پوتے کو حافظ قرآن کیا۔ تو تاج محل بنانے والا، لال قلعہ تعمیر کرنے والا، ہندوستان رانڈ کو دلہن بنانے والا، ہندوستان کی مانگ میں محبت کا سندور بھرنے والا شاہ جہاں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو بچہ بڑا ہوشیار تھا، دادا جان میں نے تو آپ کو اچھی بات بتائی، آپ مجھے انعام دیتے، گلے لگاتے، پیشانی چومتے، آپ رونے لگ گئے۔ کہا بیٹا کیا بتاؤں، تیرا باپ بڑا سمجھدار تھا جس نے تجھے حافظ قرآن بنایا۔ میں نے ان آل رسول اور علماء کرام سے سنا ہے کہ جس کا بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، رب کریم اپنے فضل عمیم سے اس کے سر پہ سنہری تاج رکھتا ہے، اور قیامت کے صحرا میں وہ حافظ کا باپ کا تخت ایسا چمکتا ہے جیسے آسمان کی پیشانی میں چاند چمکتا ہے۔ تو تیرا باپ سمجھدار تھا کہ دلی کے تخت پہ بھی قبضہ کر لیا اور قیامت والے جنت کے تخت پہ بھی قبضہ کر لیا، اور مجھ سے یہاں کا بھی تخت گیا اور وہاں کا بھی۔ میرے بھی 4 بچے تھے، ایک بچہ حافظ قرآن پڑھتا تو دلی والا تو گیا مگر قیامت والا تو مل جاتا، جنت والا تو مل جاتا۔ بچہ واپس آیا، ارے واہ، اور بچہ بڑا ذہین تھا۔ تو اورنگزیب عالمگیر گھوم رہے تالاب میں، پوچھا بیٹا چے شروع؟ کہا پیدرم چے گوا، پیدرم چے گویا۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا دادا جان تو رونے لگے۔ کہا کیوں روئے؟ کہا آپ میرا پوتا شاگرد حافظ قرآن ہوا تو بیٹا تیرے باپ کو یہاں کا بھی تخت مل گیا اور وہاں کا تخت مل گیا۔ کاش کہ میرے 4 بچے تھے، شجاع تھا، اورنگزیب تھا، جناب والا
مراد تھا، ہندال تھا، اگر میں 4 میں سے ایک کو بھی حافظ قرآن بنا لیتا تو دلی والا تخت خدا حافظ، جنت والا تخت تو مل ہی جاتا۔ اس قسمت میں روتا ہوں کہ میں نے حافظ کیوں نہیں بنایا۔ سنو میرے بھائیوں، یہ ابھی سید صاحب نے کس نے فرمایا تھا، عمر کی فکر مت کرو۔ میں ابھی وہاں منگلورا میں کہہ کے آیا ہوں، سادرپور میں بھی کہہ کے آیا ہوں، عمر کی فکر مت کرو بیٹا، اس وقت ہماری مخالف اپنی مٹانے کی دھن ہے۔ اب اشارے میں آپ سمجھیں، سب مٹانا چاہتے ہیں، ہماری نسلی بگڑ جائے گی اور آنے والی اولاد تباہ ہو جائے گی۔ بھاگ رہی ہیں، سن رہے آپ لوگ، اخبار پڑھو کتنی بھاگ رہی ہیں، کہ اب بھی ہم کو آنسو نہیں آئیں گے، کب روئیں گے ہم؟ اس کنڈیشن میں ضروری ہے کہ خدا کے لیے آپ اسلام کو پڑھو، دنیا پڑھو، اللہ کامیابی دے، مگر قرآن پڑھاؤ، اردو پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ، تاکہ ہمارا بچہ جہاں رہے اسلام کا سپاہی بن کے رہے، اسلام کا مبلغ بن کے رہے۔ اورنگزیب جیسا دیوانہ بڈھا 62 سال کی عمر، اس نے کہا کہ رسول نے فرمایا ہے، محبوب عربی نے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ جس نے باپ کو راضی کیا اس نے رب العالمین کو راضی کیا۔ وہ دن بھر قرآن لکھتا تھا، رات کو وہ قرآن لکھنا بند کر دیا، دن بھر تلوار سے کھیلتا تھا، وہ رات کو قرآن یاد کرتا تھا۔ 13 مہینے میں یا 11 مہینے میں سید انہوں نے قرآن پاک کو یاد کر دیا۔ اب وہ اورنگ آباد چل کے ساؤتھ سے اگرہ آیا، آگرے میں آ کر کہا اسی بچے موزم علی سے، بیٹا برو دادا خوشخبری بد ہے، جاؤ اپنے دادا کو خوشخبری دو۔ کہا کیا کہوں؟ کہا بیٹا جا کر دادا سے کہہ دو، دادا جان مبارک ہو، اللہ نے آپ کے بیٹے کو بھی حافظ قرآن بنا دیا۔ اب بچہ گیا موزم علی کا، دادا جان خوشخبری بات، مبارک ہو اللہ نے آپ کے۔ کہا بیٹا میرے تو تینوں بیٹے مارے، شجاع بھی مارا گیا اور دارا بھی مارا گیا، جناب والا ہندال بھی مارا گیا، میرا تو تینوں بچے مر گئے، ایک اورنگزیب بچہ وہ بڈھا ہے، کہا اسی نے قرآن یاد کر لیا۔ تو کہا زینب ایجابیہ اپنی بچی کو بلایا، ایک قیمتی لاکھوں روپے کا ہار جو اس کی بیوی نور جہاں، نور ہوا کیا نام تھا اس کا، تاج محل والی کا، شاہ ممتاز محل کا انوکھا ہار تھا، وہ اورنگزیب کی، شاہ جہاں کی یادگار تھی۔ اس نے کہا بیٹا اب مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے جنت عطا فرما دے گا، یہ تیری دادی کا ہار اب تیرے گلے میں ڈالتا ہوں۔ لاکھوں روپے کا ہار اس بچے کے گلے میں خوشخبری میں سنایا کہ تجھے مجھے اتنی خوشی عطا کی کہ رب مجھے معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان بادشاہوں کی طرح اسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کلام ربانی کو پڑھنے کی اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حالات کے طوفان کو سمجھنے کا رب ہمیں سلیقہ عطا فرمائے۔ رمضان شریف آ رہا ہے، حافظ ملت ہمارے حافظ عبدالسلام کی قربانیاں بے مثال، دوسرے ہمارے سیٹ جی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، ان سب کی محنت کو مبارکبادی، لیکن ہمیں کنٹرول کرنا، اگر ہم نے مہر کو ڈھیلی چھوڑ دی تو اونٹ بدک جائے گا۔ طوفان کھڑا ہے، آپ نمازوں میں اپنا لوڈ سپیکر یوز کرو، مگر اذان دو، اذان کے بعد اس کو سلو کر دو۔ اگر کوئی اچھا عالم تقریر کرے تو اندر کا لوڈ سپیکر چالو رکھو، باہر کا لوڈ سپیکر بند کر دو۔ حضرت سے پوچھئے یوپی میں کئی لاکھ نہیں کروڑوں مسلمان تھے، ہم تو گنے چنے ہیں۔ یوپی مسلمانوں کا کسی زمانے میں محور تھا، وہاں خون کے فوارے اوپر رہے، لوڈ سپیکر رات کو غائب کر دی گئے، کوئی خان بہادر بولنے، اور جو انصاری جیسے بولتے تھے ان کو قبرستان بھیج دیا۔ کہاں جاؤ گے؟ یہ سب لوڈ سپیکر ہٹ جائیں گے۔ خدا کے لیے اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، علم دیا، شعور دیا، آپ لوڈ سپیکر یوز کرو قاعدے کی، کیونکہ خود کو بھی تکلیف ہے تو دوسروں کی تکلیف کا، اسلام کہتا پڑوسی کا خیال رکھو۔ آپ اذان دو، اللہ قبول کرے، اس کے بعد لوڈ سپیکر بند کر دو۔ اگر تقریر وغیرہ کرنی ہے تو اندر کا لوڈ سپیکر جاری چالو رکھو اور باہر والا بند کر دو۔ اور پہلے جو اپن نعتیں پڑھتے تھے وہ زمانہ بدل گیا، مٹ جاؤ گے، اس لیے خدا کے لیے وہ چیزیں سب بند کرو۔ آپ نعت شریف پڑھو تو آپ اندر پڑھو، کوئی ضرورت نہیں لوڈ سپیکر کے استعمال کی، نہیں تو ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، ایک پہ نظرہ اترے گا تو پوری مسجدوں کا لوڈ سپیکر غائب ہو جائے گا، اور آپ ہم کچھ نہیں ہوا، یہاں حکومت نہیں چلتی ہے، ڈنڈا چل رہا ہے۔ اس ظلم کی آندھی میں کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ تعالی ہمیں زمانے کی کج روی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان آل رسول کے صدقے میں اسلامی شعور اور اسلامی بصیرت عطا فرمائے، اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ اب بالکل مختصر وقت میں جو ہمارے بچے قاری بنے، حافظ قاریوں کی دستار بندی ہوگی حضرت کے ہاتھ سے، اور اس کے بعد جو ہمارے عالم اچھا کام کر رہے ہیں اپنے راجستھان میں ان کو حافظ صاحب سید صاحب کے ہاتھوں سے یہ ایوارڈ دلوائیں گے۔ اس کے بعد مختصر صلاۃ و سلام ہوگا، اور اس کے بعد
آپ اپنے گھر تشریف لے جائیں گے, میں ادھر روانہ ہو جاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.